अस्सलाम वालेकुम। तो जिस टॉपिक की तरफ आज हम जा रहे हैं उसका नाम है लिविंग वर्ड इन द लाइट ऑफ इस्लामिक थॉट। कुरान पाक अल्लाह की भेजी आखिरी किताब, जिसमें इंसान को उसके फ़ायदे नुकसानात के बारे में आगाह किया गया और कुछ ख़ास असूलों में बांधा गया, बिल्कुल वैसे ही जैसा हर मशीन के साथ एक किताबचा आता है और उसमें उसके असूल, फ़ायदे और नुकसानात लिखे होते हैं। इन असूलों के साथ अल्लाह पाक ने हमें इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में भी बताया ताकि हम शऊर हासिल कर सकें, और ये भी बताया कि ये किताब आने वाले हर दौर के लोगों के लिए है। इस बात को 1400 साल गुजर गए और आज हम साइंस के दौर में हैं, और जब हमने कंपेयर किया कुरान पाक को साइंस से तो हमें पता चला कि कुरान पाक साइंस के मुकाबले कई गुना ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि वो चीज़ें जो साइंस को माइक्रोस्कोप के ज़रिए, टेलीस्कोप से, और वो चीज़ें जो टाइम लैप्स सिस्टम और अल्ट्रासोनिक टेक्निक से मुमकिन नहीं थी, वो चीज़ें हमें कुरान पाक ने 1400 साल पहले ही बता दी। उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि ये कोई साइंस की किताब है, बल्कि ये साइंस की किताब है कि तुम भले कितना ज़ोर लगा दो, मगर है, था और होगा वही जो इस किताब में है। तो यहाँ बायोलॉजी के हवाले से कुछ वर्सेस मौजूद हैं जो कि पहले सिंध बोर्ड की दी जाएंगी, उसके बाद हम पंजाब बोर्ड से पढ़ेंगे, जो कि वहाँ बुक के स्टार्टिंग में थी। तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्स दी गई है, जिसका अगर जनरल मतलब निकाले तो उसमें कहा गया है कि जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी बरसा कर तुम्हें खाने के लिए अनवा व अक़साम के मेवे पैदा किए, जिससे मुराद बहुत सी चीज़ें इस अर्थ प्लेनेट को ज़िंदा बनाती हैं, जिसमें से वाटर साइकिल एक है। जिस ज़मीन में मिनरल्स कम होने की वजह से ज़मीन मुर्दा पड़ जाती है और फल देने की सलाहियत से महरूम हो जाती है, तो समंदर का पानी बारिश की शक्ल में उसे फिर से ज़िंदा करता है और फिर से ये मुख्तलिफ़ अक़साम के फल देना शुरू कर देती है। उसके बाद हमारे पास जो वर्स है उसमें कहा गया है कि अगर इंसान अल्लाह पाक की कुदरत निशानियां देखना चाहता है तो ना उन जानवरों को देखे जो ज़मीन पर चलते हैं, ना उन परिंदों को जो हवा में उड़ते हैं, पर वो इस चीज़ पर भी गौर करे कि ये सब जानवर, परिंदे एक दूसरे के साथ कैसे मिलकर रहते हैं, मतलब वो कैसे एक दूसरों को पहचानते हैं कि ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है और ये हमारे जैसा है, हमारे साथ मिल के रह सकता है। इस आया में ज़मीन और आसमान की ग्रेटनेस को सराहा गया है कि कैसे फीकी ज़मीन जिसका कोई टेस्ट नहीं होता, उसमें मीठे फल उगते हैं, और अगर मीठे फल के पेड़ के साथ मिर्ची का पौधा लगाया जाए तो एक ज़मीन में दो अलग टेस्ट। और इस आया में हमें क्रिएशन ऑफ हेवन एंड अर्थ का 2 मरतबा ज़िक्र किया गया है, बल्कि हम कुरान पाक देखें तो कम से कम 64 प्लेसेस में इसके बारे में बताया गया है, क्योंकि यहाँ इंसान को गौर करने का कहा गया है कि ज़मीन और आसमान कैसे बनाए गए। क्योंकि हमें ये पता है कि एक पेंसिल लकड़ी और ग्रेफाइट की बनी है और एक कागज़ सेल्यूलोज़ की मदद से, मगर अगर कोई कहे कि ये कागज़ दरख्त ने दिया क्योंकि उसमें सेल्यूलोज़ होता है, तो हम उसकी बात को कतन नहीं तस्लीम करेंगे, क्योंकि हमें मटेरियल का भी पता हो पर उसको बनाने वाला चाहिए। इसलिए हमें बार बार इस चीज़ पर गौर कराया जा रहा है कि ये ज़मीन और आसमान जैसी चीज़ें खुद नहीं बनी, बल्कि इन्हें किसी एक ने बनाया है। वो अलग बात है कि उसका पावर, सोच इंसान की समझ से बहुत दूर है। और दूसरा, यहाँ दिन और रात की तब्दीलियों के बारे में इसलिए बताया गया कि इन तब्दीलियों से ज़िंदगी, लाइफ पर बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि बहुत से लिविंग्स जो कि दिन की रोशनी में निकलते हैं और कुछ रात को एक्टिव होते हैं। साइंटिस्ट ने फोटोसिंथेसिस को 2 हिस्सों में तकसीम किया, जिसमें से लाइट रिएक्शन है जो कि दिन के वक्त होता है और दूसरा डार्क रिएक्शन जो कि रात के वक्त होता है। अच्छा जी, उसके बाद पंजाब बोर्ड की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे पहली आया सूरह अंबिया से है,
جس میں زمین میں زندگی آنے سے پہلے زمین اور آسمان ایک ساتھ جڑے ہوئے ہونے کا بتایا گیا ہے۔ جو آج ہم زمین اور آسمان کے بیچ میں گیپ دیکھتے ہیں، اسپیس دیکھتے ہیں، وہ پہلے نہ تھا اور نہ ہی کوئی ایلیمنٹ کا تصور تھا۔ اس کے بعد ایک پیسفل دھماکہ ہوا، جس کے بعد زمین اور آسمان الگ ہو گئے اور ان کے بیچ خلا بن گیا۔ دھیرے دھیرے ہائیڈروجن اور ہیلیم جیسے ایلیمنٹس وجود میں آئے۔ اس طرح سے میتھین، امونیا، واٹر ویپر، ہائیڈروجن سلفائڈ اور یہ چیزیں، یہ عناصر خود میں مل کے دوسرے عناصر بنانے لگے۔ آسمان سے پانی برسا اور رزلٹ میں زندگی نے وجود لیا، ویجیٹیشن بنی۔ اس لیے کہا گیا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا۔ سائنٹسٹ نے اس تھیوری کو بگ بینگ کا نام دیا، جس کی تحقیق 1920 سے اسٹارٹ ہوئی اور فردر اسے ترقی ملتی رہی، جیسا کہ بل لیبس نے 1964 میں اسے تھوڑا ڈیٹیل میں بتایا۔ مگر اللہ پاک نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید میں اسے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا۔ جی، تو دوسری ورس جو ہمارے پاس دی ہوئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں مٹی سے بنایا گیا۔ تو یہ چیز تھوڑی سی کنفیوژن پیدا کرتی ہے، کیونکہ شروع میں ہمیں پانی سے بنانے کا بتایا گیا تھا۔ تو جب ہم اس چیز کو سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں تو ہمارے باڈی کے سیلز میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، مطلب پانی بھی ہوتا ہے اور مٹی بھی ہوتی ہے۔ پانی کا جو پرسنٹ ہے، اگر 3 میں سے لیں تو 2% پانی ہوتا ہے، باقی 1% ہمارے پاس ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ یہ وہی ایلیمنٹس ہیں جو ہمیں مٹی میں ملتے ہیں۔ اور دوسرا میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو ہیومنز ہے، جو آدم ہے، اسے مٹی سے بنایا گیا ہے۔ تو یہ چیز تھوڑی سی انٹر کنیکٹ کرتی ہے ایک دوسرے سے۔ جو کلے ہم کہتے ہیں، گیلی مٹی، وہ تبھی ہوتی ہے جب مٹی اور پانی مل کر بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو سورہ نساء ہے اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہیومنز کو ایک خاص فارم میں بنایا گیا، اور کچھ جگہوں پہ یہ بولا گیا ہے کہ آدم کی رب سے بنایا گیا، اور کہیں پہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آدم اور ہوا دونوں کو ایک ساتھ بنایا گیا، مطلب سیم اسپیشی، نیچر اور سول، مطلب ایک ساتھ دونوں کو پیدا کیا گیا، اور ان 2 انسانوں میں سے پوری انسان ذات بنائی گئی۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے، جس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم نے بہت سی چیزوں کو ایسی چیزوں سے بنایا جن کا کوئی خاص وجود نہیں تھا۔ اور دوسرا ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم کچھ کو پیدا کرتے ہیں اور ان کی جگہ پہ دوسرے اینیملز یا اسپیشیز وہ چلی جاتی ہیں، مطلب نیچر ایک پراپر بیلنس رکھتا ہے۔ اور اس ورس میں زیادہ تر جو حوالہ دیا گیا ہے، جس چیز کو فوکس کیا گیا ہے، وہ یہی ہے کہ ارتھ کا جو پہلے والا ایٹماسفیئر تھا، جس میں میتھین، امونیا، واٹر ویپر، ہائیڈروجن سلفائڈ، یہ سب چیزیں سمپل چیزیں مل کے ایک کمپلیکس چیزیں انہوں نے بنائی، مطلب ایسی چیزیں جن کا کوئی اتنا ایگزسٹ نہیں تھا، وہ ایلیمنٹس جن کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی، وہ خود سے بن کے مل کے ایک لیونگ کو وجود میں لایا۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس ورسز ہیں وہ ریلیٹ ہیں بایولوجیکل برانچز سے، جس میں پہلی سورہ حج ہے، جس میں جی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے آدم کو ڈائریکٹلی بنایا گیا گیلی مٹی سے۔ اس کے بعد جو اسپرم کا ڈراپ ہے، اس نے باقی کریشن شروع کی، مگر باڈی کے ایلیمنٹس وہی سیم رہے جو ارتھ کے تھے۔ اب یہ جو ڈراپ آف اسپرم ہے، یہ کلوٹ میں کنورٹ ہوا۔ یہ کلوٹ جو ہے لیچ جو آرگنزم ہوتا ہے، اس کی شکل کا ہوتا ہے۔ ہیومن ایمبریو جو کہ 7 سے 24 دن رہتا ہے، جب یہ چپکتا ہے انڈومیٹریم سے، جو کہ یوٹرس کی لائننگ ہوتی ہے، سب سے پہلے جو اسپرم ہے وہ اس کا جو فرٹیلائزیشن ہوتی ہے وہ فیلوپین ٹیوب میں ہوتی ہے، اور جب کچھ دن کے بعد یہ جو ہے انڈومیٹریم جو کہ یوٹرس کی لائن ہوتی ہے وہاں پہ آ کے چپکتا ہے۔ اور یہ چپکنے کی اس کی خاصیت اسے یہ کہا گیا ہے کہ یہ دکھنے میں بھی لیچ لائک اسٹرکچر ہوتا ہے اور چپکنے میں بھی۔ اب یہ فرٹیلائزڈ ایگ کلوٹ کی شکل میں آیا جو لیچ لائک اسٹرکچر تھا، اور اب یہ بنا چوڈ لمپ میں، مطلب ایسا گوشت جسے چبایا گیا ہو، وہ والی شکل اختیار کر دیتا ہے۔
اور جب چوتھا ہفتہ ختم ہوتا ہے تو یہ چوڈ لمپ جو کہ چبایا ہوا گوشت اس پہ یہ سومائٹس کی شکل میں آ جاتا ہے، جو دکھتا ایسے ہے جیسے کسی نے دانتوں سے اسے کاٹا ہو، اور 28ویں دن یہ ایک بیڈ لائک سومائٹس دکھنے میں آتا ہے۔ اس کے بعد بونز بنتی ہیں اور یہ اوپر ان کے ہڈیوں کے اوپر جو گوشت ہے وہ چڑھایا جاتا ہے۔ دوسری ورس جو ہمیں دی گئی ہے وہ جینیٹکس کے حوالے سے ہے، جو سورہ انعام ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہیومن ریس جو ہے، انسانی نسل، وہ شروع ہوئی ایک ہیومن بینگ سے جو کہ ہم آدم کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو سورہ ہے انواریات، اس میں بھی تھوڑا بہت جینیٹکس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہر چیز کو ایک جوڑے میں پیدا کیا گیا اور پوری دنیا اسی پرنسپل پہ چلتی ہے، اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں بنائی گئی جس کا کوئی میچنگ پارٹنر نہ ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ الانعام ہے، جس میں جو بھی دھرتی کے اینیملز ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ چاہے وہ زمین پہ رہتے ہوں یا پھر وہ اڑتے ہوں، ان سب میں کمیونٹیز ہیں۔ مطلب یہاں پہ انوائرمنٹل بائیولوجی کو فوکس کیا گیا ہے، مطلب یہ سب چیزیں خود میں کمیونٹی بنا کے رہتی ہیں۔ اور اس کے بعد سورۃ الانعام کے بارے میں بتایا گیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس میں سے طرح طرح کی چیزیں پیدا کی، اور یہ سب چیزیں یا تو تھوڑا بہت ملتی ہیں یا ایک دوسرے سے بہت ہی الگ ہیں۔ تو پانی برسات کی شکل میں جو آتا ہے، اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، کیونکہ یہ منرل ساتھ ملاتا ہے جس سے بہت سی ویجیٹیشن جو ہے وہ گرو کر سکتی ہیں اور اس مردہ زمین کو زندہ کرتی ہیں۔ اب جو ورس آ رہی ہیں ہمارے پاس، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسٹڈی آف پلانٹ اینڈ اینیملز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے بارے میں کون کون سی ورس قرآن پاک میں دی گئی۔ تو سب سے پہلے سورہ ہجر ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ ہم نے فرٹیلائزنگ ہوا جو ہے وہ چھوڑی اور اس کے بعد آسمان سے پانی برسایا۔ مطلب فرٹیلائزنگ ونڈ، مطلب یہ جب ہوا لگتی ہے بارش سے پہلے، یہ جو بھی سیڈز وغیرہ ہیں وہ خود سے لے کے چلتی ہے اور بہت سی جگہوں پہ وہ جا کے رکتے ہیں اور اوپر سے پانی آتا ہے جو منرل سے رچ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے یہ پلانٹس، نئے پلانٹس مختلف جگہوں پہ اگتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو سورہ نور ہے، اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ یہ ہر چیز جو ہے پانی سے اسٹارٹ ہوئی، جو کہ ایک سائنٹیفک تھیوری بھی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورہ غاشیہ ہے، جس میں اونٹ کی جو ہے پراپرٹیز کا بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے اپنی آنکھیں جو ہے بند کر دیتا ہے جب سینڈ کے پارٹیکلز گزرتے ہیں، کیونکہ یہ ریگستان کا جہاز مانا جاتا ہے۔ ہارس جو ہے گھوڑا، اور چاہے کتنا تیز کیوں نہ ہو، مگر اس ریگستان میں کوئی ایسا ویسا اینیمل نہیں چل سکتا، اس لیے اس اونٹ کی پراپرٹیز بتائی گئی ہیں۔ اور اس کے جو پاؤں ہیں وہ چاہے کتنی بھی ریت ہو اس میں اندر نہیں جاتے، کیونکہ یہ بہت ہی وائڈ ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کے جو پیڈ ہیں بہت ہی گھنی چمڑی کے بنے ہوئے تھے، چاہے کتنا بھی لوڈ ہو، کتنا بھی زیادہ لوڈ ہو، مگر یہ اندر اس پہ نہیں جاتے۔ اس کے علاوہ کیمل ہمپ جو ہوتا ہے وہ اس میں فیٹ اسٹور ہوتا ہے، اور جب کھانا اور پانی کم ہوتا ہے تو یہ اس میں سے یوز کر لیتا ہے، اور یہ پراپرٹی بھی اس اونٹ میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ ملک ہے ہمارے پاس، جس میں پرندوں کی اسٹرکچر اور اس کا فارم کہ کیسے وہ اڑتے ہیں، کیسے انہیں سکھایا گیا اڑنا، اور اسی حساب سے اس کی اسٹرکچر کیسے بنائی گئی، جیسا کہ یہ ان کی بونز بہت ہی لائٹ ہوتی ہیں اور اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں، اسی طرح سے ایک طرح سے ان کی ایک اوویری بھی نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے، اور ان کی بیک جو ہے بہت ہی لائٹ ہوتی ہے۔ اگر اس کی جگہ پہ دانت ہوتے تو یہ بہت ہی انہیں دشواری ہوتی، اور ان کے جو پر ہیں ان کا بھی کچھ خاص اسٹرکچر ہوتا ہے، اسی وجہ سے اگر یہ بہت ہی بونی قسم کے ہوتے تو یہ پرندے نہ اڑ پاتے، اور یہ کسی خاص پرنسپل کے طور پہ اڑتے ہیں۔ اسی طرح سے پنجاب بورڈ کے لاسٹ میں سورہ عبس ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا نے کیسے کھانا بنایا، کیونکہ یہ کھانا انسان نہیں بنا سکتا، کیسے اس کے کیمیکل، ہائیڈروجن، کاربن اور آکسیجن، اور ان میں کیسے کوویلنٹ بانڈ کی بانڈنگ
اور ان چیزوں کے جاننے کے بعد بھی انسان نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح سے واٹر سائیکل یہاں کے اس کا فوڈ چین بتایا گیا، اور اس میں مزید واٹر سائیکل کے بارے میں بتایا گیا، فوڈ چین کا بتایا گیا، اور ہربیورس کیسے اس فوڈ کو کھاتے ہیں، اور یہ جو ہربیورس کھاتے ہیں یہ نہ ہی اپنے لیے مگر انسان کے لیے بھی، جو انسان ان میں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم ایسے ہی بھیڑ بکریاں وغیرہ کھاتے ہیں، تو یہ سب انسان کے لیے بنائے گئے، اور کیسے بنائے گئے یہی اس سورہ میں بتایا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ تھینک